सुन रहे हैं रिफा FM 102.2। मैं हूं आपका मेज़बान अमजद ज़रीन और प्रोग्राम का नाम है ड्रीमिंग यूथ। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है वो उन तलबा की रहनुमाई करना है जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ना चाहते हैं और जो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम उन हजरात को बुलाते हैं जिनका एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ा हो, जिन्होंने स्कॉलरशिप्स विन की हो। तो उनसे हम मालूमात लेते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि वो हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कर सके। हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मूसा खान साहब और डॉक्टर ज़फ़र हुसैन साहब। डॉक्टर मूसा खान साहब असिस्टेंट प्रोफेसर है रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज में, और डॉक्टर ज़फ़र हुसैन साहब ने चाइना की कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन स्टडीज़ में PhD की है और चाइना के एक मीडिया ग्रुप के साथ एज अ जर्नलिस्ट ये काम कर रहे हैं। इन दोनों हजरात के साथ हमारे पहले भी प्रोग्राम्स हो चुके हैं। डॉक्टर मूसा खान साहब के साथ हमारा एरास्मस और जो टर्किश स्कॉलरशिप से इस हवाले से हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं, और डॉक्टर ज़फ़र हुसैन साहब के साथ हमने चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स के हवाले से बातचीत की है। तो हम इन दोनों हजरात के साथ अपनी बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हमारी तलबा की रहनुमाई कर सके। डॉक्टर मूसा खान साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। शुक्रिया जी बुलाने के लिए। डॉक्टर ज़फ़र हुसैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर मूसा खान साहब, सब पहला मेरा सवाल आपसे होगा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आपके ख़्याल में इसमें कोई ख़राबी है? क्योंकि हमारे जो ये स्टूडेंट्स जो बाहर चले जाते हैं, स्कॉलरशिप्स भी विन कर लेते हैं, वो दुनिया के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, मगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, इवन उस मुल्क के स्टूडेंट्स को या कोई और ममालिक से जो आए होते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स, उनको सही तरीके से कम्पीट नहीं कर पाते। ये तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन भी है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। इवन मैं अपने बारे में बात करूँगा कि जब मैं गया तो तकरीबन 3-4 महीने तक जिस यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ रहा था, उनकी सिलेबस, उनका जो टीचिंग स्टाइल था, उनका जो तरीक़ाकार था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। यानी जो कुछ भी हमारे जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने PhDs भी शायद कुछ ने फ़ॉरेन कंट्रीज़ से की थी, कुछ ने चाइना से की थी, उनकी लेक्चर की मुझे बहुत ही कम समझ आया करती। आपके ख़्याल में इसकी वजूहात क्या है? थैंक यू वेरी मच। और ये बहुत बुनियादी सवाल किया डॉक्टर साहब आपने। इससे पहले ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ कि अभी तक तो खैर, लेकिन मुस्तकबिल में भी कोई इरादा नहीं लग रहा हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने का। देखें, अगर आपने कंपैरिजन की बात की, उसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो बुनियादी तौर पर जो टीचिंग का मेथड है, अगर हम उसको लिटरेचर से उठा लें, ब्लूम्स टेक्सोनोमी एक फेमस वो है एजुकेशनिस्ट है जो थ्योरीज पेश की है उन्होंने, उसमें किसी भी लेक्चर को वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है कि अगर आपने क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाना है तो आपने इन 3 कैटेगरीज के अंदर उनको बेहतर बनाना है। एक कॉग्निटिव डोमेन है, यानी उनकी इन्फॉर्मेशन आप बढ़ाएं, उनको किताबें पढ़वाएं, उनको नॉलेज दें और इन्फॉर्मेशन दें। कॉग्निटिव डोमेन, उनकी दिमाग को फुल करें। सेकंड है उसके अंदर इफेक्टिव डोमेन, वो जो दर्स आप उनको दे रहे हैं उनको फील भी करवाएं। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेडिशनल एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान का दे दूं तो हमारे डॉक्टर्स हज़रात MBBS जो पढ़ते हैं, पूरे आपके स्केलेटन का एक एनाटमी तो याद कर जाते हैं, लेकिन वो एजुकेशन कॉग्निशन उनका फुल है, लेकिन जब वो क्लिनिक में बैठते हैं तो इफेक्टिव डोमेन उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। इंसानियत बहुत कम डॉक्टर्स में नज़र आ रहा होता है। थर्ड जो है उसमें साइकोमोटर डोमेन है, प्रैक्टिकली इस नॉलेज को लेके कैसे चलना है। अब ये तो पूरी दुनिया ने इस चीज़ को तो बिल्कुल अडॉप्ट किया है। फॉर इंस्टेंस, जैसे आपने जिक्र किया, मैं खुद PhD का स्टूडेंट था और मेरे जो कुलीग थे, अगर उनसे मैं बात करता था कि ये मैं किताब पढ़ रहा हूँ आज, यकीन करें वो किताब की टाइटल की तरफ देख के हाँ ये मैंने BS में पढ़ा है, ये आंसर आता था। 3-4 दफ़ा मेरे साथ ये हुआ है। अब आप देख ले कि क्या एम्बैरेसमेंट हो जाती है उस टाइम कि वो बुक्स जो हम PhD के लेवल पे पढ़ रहे होते हैं, उन स्टूडेंट्स ने BS अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे वो पढ़ चुके होते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, हम सिर्फ़ और सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को भी पूरा नहीं कर पा रहे होते। बच्चों को सिर्फ किसी ख़ास कोर्स या सब्जेक्ट के हवाले से उनके अक़साम क्या है, उनके टाइप्स क्या है, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं। उसके ऊपर स्कॉलरली काम कितना हुआ है, कितनी किताबें किन ऑथर्स ने कैसी लिखी हैं, वो प्रॉपर एजुकेशन हम उनको देते ही नहीं है।
تو وہ جو بیس ہے بچے کا وہ کمزور رہ جاتا ہے. اب اس نے صرف مثال کے طور پہ کمیونیکیشن کے اندر پی ایچ ڈی کی ہے, یا اگر کمیونیکیشن کے اندر انڈر گریجویٹ کی ڈگری کی ہے, یا میڈیا کے اندر کی ہے, اور اس نے صرف میڈیا کے اقسام پڑھے ہیں, کمیونیکیشن کے اقسام پڑھے ہیں, لیکن کوئی اسکالرلی بک اگر انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے, تو باہر جا کے تو ان کو تو صرف اقسام اور ٹائپس نظر کام نہیں آئیں گے نا, جب تک اس کا کوئی کنسیپچول کام, کوئی بیس اس کا نہیں بنا ہوگا, 2-4-8-10 کتابیں نہیں پڑھی ہوگی اس خاص کورس کے مطابق. سو یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم پراپر طریقے سے اس چیز کو, جو ہمارے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں, ایک تو ہمارے جو کریکلم ہے یونیورسٹیز کا, پھر آؤٹ لائنز ہم بناتے ہیں, کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے, یہ ٹیچر سینٹرڈ ہے, یا انسٹیٹیوشن سینٹرڈ ہے, تو وہ ایک پراپر طریقے سے نہیں بنائے جاتے. دوسرا, ایک پراپر سسٹم نہیں ڈیولپ کیا گیا. جیسے میں نے یہ 3 ڈومینس کی بات کی, پوری دنیا کے اندر سائیکوموٹر ڈومین پہ بہت زیادہ وہ چلتے ہیں, پریکٹیکل بیسڈ لرننگ ہوتی ہے. ایک بچہ ایک سیمسٹر کے بعد کوئی بھی کورس اگر پڑھ لیتا ہے تو پریکٹیکلی اس کے اندر اتنا نالج گین کر لیتا ہے کہ وہ تھیوری کوگنیشن کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی اس کے اندر رول ادا کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں پریکٹیکل جہاں کہ کہیں انٹرنشپ میں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں بچے. یعنی ہم یہ تینوں ڈومینز اگر اپنے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر نہیں لائیں گے, کلاس کے اندر نہیں لائیں گے, تاکہ بچوں کا کوگنیشن بھی فل ہو, ان کا افیکٹو ڈومین بھی فل ہو, اور سائیکوموٹر ڈومین پریکٹیکلی اس کام کو کر سکے, تب آپ جا کے کہیں بھی کمپیٹ کر سکیں گے. ان ادر کیس, ان تینوں ڈومینز میں اگر آپ کے بچے کے اندر ایک کی بھی کمی ہو تو وہ فوراً کے کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے ان بچوں کو کمپیٹ نہیں کر پائے گا. میرے پاس 4-5 ایسے ایگزامپلز ہیں. کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بچے چلے گئے ہیں پاکستان سے, اور انہوں نے اپنی ڈگریز آدھے میں چھوڑ کے واپس آ گئے ہیں, یا پھر کسی اور فیلڈ میں چلے گئے ہیں, یا پھر اسٹڈی ہی ختم کر کے کوئی آڈ جابس شروع کیے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ یہی ہے کہ وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس سسٹم کے اندر, وہ نالج وہ نہیں گین کر پا رہے ہیں جو ہونا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب اس پہ بہتر بتا سکے گا کہ ان کے بھی ایکسپیرینس میں بہت یہ چیزیں رہی ہوگی کہ نہ صرف ہمارے سوشل سائنسز کے, بلکہ جو ہمارے اپلائیڈ سائنسز ہیں, یا جو ہمارے اسپیشلی اے آئی کے اندر, کمپیوٹر سائنس کے اندر جو بچے ہیں, وہ تو بہت سارے ایسے معاملات میں کمپیٹ نہیں کر پاتے. ہاں, آپ نے بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہا کہ جو خاص طور پر ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہو گئی, بگ ڈیٹا ہو گیا, آئی ٹی کا جو ہے اس میں تو ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور چائنا نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس وقت, چائنا کا ون آف دا بگیسٹ ان آئی ٹی, خاص طور پر جو آن لائن انہوں نے شاپنگ کرنی ہے, یا آن لائن چیزیں بیچ رہے ہیں, یا آن لائن ایون کے ایجوکیشن دے رہے ہیں. سو اٹ از ون آف دا بگیسٹ رائٹ ناؤ. اور ہمارے یہاں ابھی تک اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ نے بگ ڈیٹا پہ کام کیا ہے, آپ نے آئی او ٹی پہ کام کیا ہے, آپ نے اے آئی پہ کام کیا ہے, تو کسی کو بالکل ابھی تک اس کی سوچ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے 3-4 پوائنٹس بڑے اچھے کیے. میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں سسٹم جب بھی بنتے ہیں وہ سسٹم اس ماحول کے مطابق, اس وقت کے مطابق بنائے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جب سسٹم بنا لیتے ہیں پھر وہ ہم 100 سال تک چلاتے ہیں, اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے. ہمارے جو سسٹم بنے ہوئے ہیں وہ ٹریڈیشنل میتھڈ چلا رہے ہیں, ابھی بھی وہی پرانے سسٹم ہے. کسی بھی شعبے کی مثال لیں, لیٹ سے کہ ہم ایگریکلچر کی لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ایشیا میں پاکستان جو ہے ایگریکلچر میں نمبر 1 تھا, لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹریڈیشنل میتھڈ یوز کر رہے ہیں, اس کو اپ ڈیٹ نہیں کر رہے. مثال کے طور پر چائنا میں ڈرپ ایریگیشن سسٹم ہے, ہم فریش واٹر اتنا زیادہ ضائع کر رہے ہیں, اتنا دے دیتے ہیں کہ کئی بار ہماری کراپس جو ہیں وہ ہوتی ہی نہیں ہے پانی زیادہ دینے کی وجہ سے. اور اس کے بعد وہاں پر پانی کا ایون کہ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے, ڈفرینٹ میتھڈ یوز کیے, ہم اس کو وقت کے مطابق اپ ڈیٹ نہیں کرتے. میرا ایک کزن ہے, اس نے پولیس فورس جوائن کی, تو ہی واز آن دیٹ ٹائم ASI. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جب ٹریننگ سینٹر گئے سیالہ میں, تو ان کو وہ قوانین پڑھائے گئے جو انگریز دور کے تھے کہ جب آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئیں گے آپ نے کیسے کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ٹیچر سے پوچھا کہ آپ یہ قوانین ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں, موجودہ وقت میں تو نہ گھوڑا ہے نہ یہ ہے, اب تو ٹوٹل چینج ہے.
تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ان قوانین میں ترامیم ہی نہیں کر رہے، اس کو وقت کے مطابق ڈھال ہی نہیں رہے ہیں جو ہمیں ڈالنا چاہیے. سیکنڈلی ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ ہمارے ہاں کتاب پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا. اگر چائنا کی میں مثال دیتا ہوں، میں ان کے مختلف شہروں میں گیا، ہر شہر کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس نے لائبریری بنائی ہوئی ہے اور وہاں پر 24 آور آپ کو فری ایکسیس ہے انٹرنیٹ کی، آپ کو فری ایکسیس ہے کہ جو بکس آپ نے لینی ہے وہاں بیٹھ کے پڑھیں، اور جو لے کے جانی ہے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ جمع کرائیں اور ایک مخصوص وقت ہے اس کے اندر آپ لے کے پھر واپس کریں. تو ہمارے ہاں بک بالکل بھی ختم ہو گیا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. بہت امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے یہ بات کی، قسم سے میرے دل پہ لگی ہے. وہ جو آپ اگزامپل دے رہے ہیں، یہ تقریباً ہر ڈیولپ کنٹری کے اندر ان کے ڈسٹرکٹس کے اندر ایک پبلک لائبریری ہوتی ہے، اور جو سینٹرل لائبریریز ہیں یونیورسٹیز کے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی 24 آورس اوپن رہتی ہے. اب تو ہمارے سر ہاں 4-5 بجے، بلکہ 5 بجے اگر ٹائم ہے تو 3 بجے سے لائبریرین نے سیٹیاں بجانے شروع کر دی ہوتی ہے کہ آپ لوگ. چائنا نے سر اس سے بھی ایڈوانس ایک کام کیا ہے کہ جس طرح آپ باہر جاتے ہیں تو بوٹل وغیرہ منرل واٹر کی بوتل لینی ہے یا کوئی بھی ہے تو وہاں انہوں نے کیبن بنائے ہوئے ہیں اس طرح جس پہ بکس رکھی ہوئی ہیں. آپ کسی بھی اسٹور کے باہر جائیں آپ کو وہ بکس کے کیبن نظر آئیں گے. آپ نے جسٹ جانا ہے اپنی پسند کی کتاب وہ کرنی ہے، اسکین کریں، QR کوڈ لگا ہوا ہے وہ اسکین کریں، پے کریں اور واپس آ جائیں. اور وہ پے بھی ڈپازٹ آپ نے کرنا ہے، جب آپ ریٹرن کریں گے بک آپ کو وہ واپس آ جائے گا. اس کے بعد ہمارے یہاں جو اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے میرے خیال میں، وہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایکسیڈنٹلی آتے ہیں. مثلا ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ انہوں نے میڈیا میں جانا ہے، انہوں نے MBBS کرنا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، بس ویسے ہی آ جاتے ہیں، بائی چانس آ جاتے ہیں. پراپر ان کی بیس نہیں ہوتی، ان کی وہ بتانے والا نہیں ہوتا. زیادہ تر کے والدین بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، انہیں خود نہیں پتہ ہوتا ہے. اور جو بچوں پر چھوڑتے ہیں تو بچے چونکہ آس پاس کا انوائرمنٹ اس طرح کا نہیں ہے کہ کیا جائے کہ وہ اس کو فالو کریں. اور جو بہت لائق فائق ہوتے ہیں موسٹ پرابلی 1% اور 2% وہ تو آلریڈی چلے جاتے ہیں، لیکن جو مور دین 90% ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ ایکسیڈنٹلی چلے جاتے ہیں. اب چائنا میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کے نمبر دیکھے جاتے ہیں، اس نمبر کے حساب سے جب وہ میٹرک کر لیتا ہے، ان کے میٹرک تقریباً ہمارے FA کی ایکول ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر 12 سال کی ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں. سر ابھی تک یہ ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بات کر رہے تھے، ابھی تک ہم فالو کر رہے ہیں. ہم افغانستان کا ہم سے بیٹر ہے، یعنی وہ انٹرنیشنلی ابھی تک ہم اگر کسی انٹرنیشنل انٹرویو میں میرے ساتھ پرسنلی ہوا ہے تو ہم ان کو یہ نہیں بتا پا رہے کہ یہ 2 سال BA کون سا ہے اور 2 سال MSc کون سی ہیں، اور پھر یہ 4 سال کے کیسے ایکول ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہائی اسکول کا میٹرک اور پھر کالج جو بیچ میں کنسیپٹ ہے، کہیں پہ بھی کالج کا کنسیپٹ نہیں ہے. وہ انٹرمیڈیٹ کا کرا دیتے ہیں اور ایک سینٹرل ایگزام لیتے ہیں اور اسی سے یونیورسٹی کے اندر بھیج دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ اس میں سے چنتے ہیں. افغانستان کی آپ نے بات کی، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں اگر آپ ملک سے باہر ہیں تو آپ آن لائن دنیا کی کسی یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن نہیں لے سکتے. آن لائن وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں یا اس یونیورسٹی میں جا کے پڑھو. جیسے ہم علامہ اقبال سے اگر کر رہے ہیں کوئی بھی کورس تو ہم دنیا کے کسی بھی کونے پہ جائیں پیپر دے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے. خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک وہ آ جائے گا، لیکن وہ چنتے ہیں کہ اس بچے کی پرفارمنس کیا تھی، وہ ریکارڈ اس کا رکھتے ہیں چائنا میں نا، کہ یہ ایجوکیشن میں بیسٹ ہے، ایگریکلچر میں اچھا ہے یا انجینئرنگ میں اچھا ہے. اس حساب سے ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، گوکھو اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہمارا CSS کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس حساب سے وہ بچے کو یونیورسٹی بھی دیتے ہیں کہ آپ اس یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں اور اس شعبے میں جا سکتے ہیں، اور اس میں پھر 2-3 آپشن دے دیتے ہیں. اب جو لینگویجز ہیں ان میں ان کے سب سے کمزور بچے جاتے ہیں. اس لینگویجز میں 2-3 وہ آپشن دے دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ایشیا کے 3 ممالک ہیں، ان کی ایک لینگویج آپ چن سکتے ہیں، یا سینٹرل ایشین سٹیٹس میں سے کوئی 3 لینگویجز دے دیتے ہیں کہ آپ نے جو چننی ہے آپ ایک رکھ لیں. تو یہ وہ آپشن دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کمزور بچوں کو کہ آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے، آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. وہ پہلے سے ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. تو یہ چیدہ بنیادی وجوہات ہیں امجد صاحب، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اس وقت جو سسٹم بنا ہوگا ایجوکیشن کا ڈیفینیٹلی اس وقت کے حساب سے بیسٹ ہوگا، موسٹ پرابلی ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ نا. لیکن ہم اس کو بنا کے پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم اس کے بعد کوئی کام آگے بھی کرنا ہے، اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے.
HEC کی مثال اگر لے لیں کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان آئے, انہوں نے کافی زیادہ جو پبلیکیشن کریں گے ان کو فنڈز وغیرہ دیے, تو وہاں ہماری جو یونیورسٹیز ہیں یہ ٹاپ 500 400 اور اس سے بھی نیچے آنے لگی فوراً نا, اور یہ باقی ممالک جو ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ اگر اسی طرح 5 سال رہے تو موسٹ پرابلی ٹاپ 100 میں ہم آ جاتے. ابھی بھی 28,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں چائنا میں, اور جو سب سے زیادہ چائنیز یونیورسٹی کو اوپر لے کے گئے ہیں وہ پاکستانی ریسرچرز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی اچھی پبلیکیشن کرتے ہیں, اتنے اچھے امپیکٹ فیکٹر والے جرنلز میں کرتے ہیں کہ چائنیز ان سے بہت زیادہ خوش ہیں. چائنا کی نمبر 15 پہ شنخوا یونیورسٹی ہے اور نمبر 16 پہ پیکنگ ہے. کبھی یہ 15 پہ آ جاتی ہے, کبھی 17 پہ آ جاتی ہے. اس میں سے اگر پبلیکیشن کی بنیاد پہ چونکہ رینکنگ ہوتی ہے, اگر دیکھا جائے تو پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں ٹاپ 2-3 میں آتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہاں پر انہیں انوائرمنٹ دیا گیا ہے, فیسلٹیز دی گئی ہیں, ماحول دیا گیا ہے کہ آپ کام کریں. اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ بالکل نہیں کرتے, کیونکہ جو مڈل کلاس اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہ زیادہ تر یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کر کمانا ہے. یہ سوچ کے نہیں جاتے کہ ہم نے وہاں سے ڈگری لینی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا ڈگری تو لیں گے ہی لیں گے, پیسے کیا کمانے ہیں, نوکری کیا کرنی ہے. تو جب آپ 2 کشتیوں پہ سوار ہوں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کسی بھی شعبے میں. یہ تو ایک ایجوکیشن انہوں نے ادھر پلاٹ خریدنے ہوتے ہیں نا, ہمارے زیادہ تر اسٹوڈنٹس پلاٹوں میں لگ جاتے ہیں پڑھائی کے علاوہ. اچھا ڈاکٹر موسیٰ صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جیسے کہ ڈاکٹر ظفر حسین صاحب نے کہا کہ شاید ہماری باقی شعبوں کی طرح ایجوکیشن بھی وہی کنونشنل طریقے سے چل رہا ہے, وہی ٹریڈیشنل طریقے سے, یعنی ٹیچنگ میتھڈ جو ہے, جو ہمارے کورسز ہے, جو پڑھانے کا طریقہ ہے, سب کچھ وہی ہے. تو آپ کے خیال میں یعنی یہ چیزیں جو ہے, ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے یہ چیزیں, اور اس کو موڈیفائی کرنا, اس کو اپ گریڈ کرنا یا اپ ڈیٹ کرنا, یعنی یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ایسا ہو. تو آپ کے خیال میں یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یونیورسٹیز کا اس چیز میں, اس کام میں کیا کردار ہو سکتا ہے, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے ہمارا, اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ویل یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ٹھیک ہے مسئلے تو ہے, لیکن اس کو کیسے اپڈیٹ کیے جائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تجربات بڑے فیمس ہیں. آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بھی علم میں ہوگا کہ کبھی 9th 10th کلاس کا کمبائن کر دیتے ہیں, کبھی 850 مارکس پہ لے جاتے ہیں, کبھی 1200 مارکس پہ لے جاتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 4-5 سالوں میں جتنے لوگوں نے میٹرکس کیے ہیں سب کا ایک دوسرے سے ٹرانسکرپٹ بھی ڈفرینٹ ہے اور سب کا طریقہ کار بھی دوسرا. اچھا, یہ ایک تجربہ کرتے ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں, پھر دوسرا تجربہ کرتے ہیں, پھر تیسرا تجربہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی ریسرچ بیسڈ پالیسی ہے ہی نہیں, تجربات کرتے ہیں. ڈیولپ دنیا میں کسی بھی شعبے کے لیے کوئی بھی پالیسی بنائی جاتی ہیں تو وہ ویل ریسرچ کے بعد کی جاتی ہے. پہلے سروے کی جاتی ہے, ریسرچ کیے جاتے ہیں, اور اس ریسرچ کی بنیاد پر لانگ ٹرم پالیسی بنائی جاتی ہے کہ ہم نے اگلے 20 سال 30 سال یہ ایسا ہی دیکھنا ہے. یہاں پہ یہ تجربات کا مسئلہ ایک تو سائڈ پہ ہونا چاہیے. سیکنڈ, یونیورسٹی کی آپ نے بات کی کہ اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں. یونیورسٹی کو بولتا ہے علم کا منبع, جہاں سے علم جنریٹ ہوتا ہے. اب اگر آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے ہم صرف کلرک اور صرف تعریفوں کے اوپر رٹھا لگانے والے فارغ کریں گے تو پالیسی میں کیا کردار ادا کر سکیں گے. یہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر ہمیں اپنی ریسرچ ایریا کو اتنا اسٹرانگ بنانا چاہیے اور جینون ایشوز کے اوپر ریسرچ کرانا چاہیے. فار انسٹنس, ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, یا بڑے بڑے ریسرچ کے پیچھے نہیں. پاکستان کے لوکل اپنے مسائل کیا ہے اس کے اوپر ایگزیکٹ بچوں سے بیسک ریسرچ کروانا چاہیے, اور ان ریسرچ کی بنیاد پر وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کی ایجوکیشن منسٹری ہے, آپ کی ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, یا جو بھی پالیسی بنانے والے ہیں, یا آپ کے ایون جو پارلیمنٹیرین ہیں, ان کو آپ نے پھر یہ سجیشنز اور آپ نے ریکمنڈیشنز دینے ہیں کہ اگر ہم فار ایگزامپل جیسے انہوں نے ڈاکٹر عطاء الرحمان کی ذکر کیا HEC کے, بنوری صاحب تھی اس سے پہلے, تو انہوں نے فوراً کوئی ایک اور امریکہ کا کوئی سسٹم اڈاپٹ کیا, اور ابھی میرے خیال سے یہ ہے کہ PhD آپ BS کے بعد کوئی بھی PhD میں ایڈمیشن لے سکتا ہے, اور بیچ میں پتہ نہیں اس کا ایک کمپلیکیٹڈ فارمولہ اس نے ڈیزائن کیا. اب یہ تجربات ہے, آپ نے ٹھیک ہے کسی بھی ڈیولپ کنٹری کا کوئی بھی لانگ ٹرم پروجیکٹ لے کے اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن آپ ذرا سا اپنے سوشو اکنامک کنڈیشن کو بھی دیکھیں گے, پاپولیشن کو بھی دیکھیں گے, ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھ کے کریں گے, پاسبلٹی اس کی کتنی ہے. سو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا یونیورسٹی کے اندر جو ہمارا ریسرچ ہے اس کو بیسک بنایا جائے,
اور پرابلم بیس بنائے جائیں جو ملک کے مسئلے ہیں, اور اس کے اوپر ٹرو ریسرچ کیا جائے. یعنی صرف فیک ریسرچ پبلیکیشنز کرا دے اور اپنا نمبر بڑھا دے, یہ والا نہیں. وہ آپ اس کی بنیاد پر کوئی اچھے سجیشنز دے جو آپ کے پالیسی میکرز ہیں. وہ ڈومین جو بھی ہیں, HEC ہے یا آپ کا انفارمیشن منسٹری ہے, ایجوکیشن منسٹری ہے, یا اگر آپ کا پارلیمنٹ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ جو پاور ہائرارکی ہے یہ بھی ڈیفائن نہیں ہے کہ فیصلے کون کرتے ہیں اور ڈیسیجن کون لیتے ہیں. سو اس کے اندر پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ 8-10 ممالک جو آپ کے ساتھ زیادہ دور نہیں ہے, مطلب اگر ہم کینیڈا اور پاکستان کا کمپیریزن کریں گے یہ تو بیوقوفی ہے. آپ نے ایسے بہت سارے سسٹمز دیکھنے ہیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ریفارمز لانے ہیں اور اپڈیٹ رکھنا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ وہ جو ٹریڈیشنل وے آف میتھڈ ہے ٹیچنگ کا بھی اور پورے طریقہ کار کا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر, اس کو اپڈیٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو ریسرچ. اور آپ نے اگر پالیسی بنانی ہے تو وہ ریسرچ بیسڈ ہو اور اس کو پھر ود دا پیسج آف ٹائم اس کو ریویو کرے اور اپڈیٹ کرتے جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل, ڈاکٹر موسیٰ صاحب نے میرے خیال میں تفصیل سے بتایا. میرے خیال میں اگر 1-2 چیزیں کر دی جائیں, لیٹ سے میں بار بار چائنا کی مثال اس لیے دیتا ہوں کیونکہ میں وہاں کافی عرصے سے رہ رہا ہوں اور وہاں کی یونیورسٹیز سے میرا کافی کلوز کنیکشن ہے. وہاں پر جو لیکچرار بھی ہوتا ہے ایون کہ وہ PhDs ہوتے ہیں. یہاں پر اگر ہم اس میڈیا اسٹڈیز کی بات کریں تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک PhD ہوگا یا 2 ہوں گے. تو اگر یہ لازم کر دیا جائے کہ جو بھی AP یا AP سے اوپر جو بھی ہوں گے وہ مسٹ ہوں گے PhDs, اور زیادہ سے زیادہ PhDs کو لایا جائے تو میرے خیال میں ایک تو بہتری اس میں آتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم بنا تو دیتے ہیں سسٹم لیکن پائلٹ پروجیکٹ ہم اس کا کرتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ 18ویں ترمیم میں کہا کہ منسٹری آف ایجوکیشن ختم کر کے صوبوں کو دے دی جائے. جب 18ویں ترمیم میں یہ صوبوں کو دے دی گئی تو دنیا میں جو فنڈ آ رہا تھا HEC کو وہ بند ہو گیا. انہوں نے کہا ہم کس صوبے کو دیں. یہی مسئلہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو بچے ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آج سلیبس جناب ہم نے فیڈرل بورڈ کا پڑھنا ہے, نہیں آج پنڈی بورڈ کا پڑھنا ہے, آج KP کا کوئی اور ہے اور سندھ کا کوئی اور ہے. ہمیں ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے, چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط, وہ ایگزیکیوٹ پورے ملک میں ہو اور ایک ہی بار ہو. یہ نہیں ہے کہ 1 مہینے بعد بچے کو آپ کنفیوز کریں گے, وہ بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ وہ تو کہے گا کہ یہ ملک مذاق, اگر ایجوکیشن ہو سکتا تھا جب میں 9th میں تھا, 8th میں تھا, 10th میں, تو میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. تو ہم ایسی نسل ہی پیدا کر رہے ہیں جو کنفیوزڈ ہو. تو ہم اگر کوئی بھی نئی پالیسی بناتے ہیں یا تجربات کرتے ہیں لیٹ سے, تو چھوٹے سے پائلٹ پروجیکٹ کریں. وہ اسلام آباد سے سٹارٹ کریں یا کسی چھوٹے سے شہر میں لیٹ سے چکوال, جہلم, اٹک لے لیں یا کوئی قریب صرف اس شہر میں اپلائی کریں. اگر وہاں کامیاب ہوتا ہے دین یو کین ایگزیکیوٹ ان دا ہول کنٹری ایزیلی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں میرے خیال میں جن کو اگر دیکھا جائے تو کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پروگرام ہمارا جو ہے چونکہ لوگ یہ رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور کمنٹ بھی اس پر کر سکتے ہیں, تو ہمارے ساتھ اس ٹائم ایک سننے والے ہیں شاہ زیب صاحب. انہوں نے بہت انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے. یہ پوچھ رہے ہیں آپ دونوں حضرات سے کہ چونکہ ایک طرف تو آپ اسٹوڈنٹس کو ایمفیسائز کرتے ہیں کہ آپ باہر جائے, باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھے اور پھر واپس آ کر پاکستان میں کام کرے. تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ فار ایگزامپل ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہو, کوئی کمپیوٹر ریلیٹڈ ڈگری کر رہا ہو, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہو, وہ باہر چلا جاتا ہے, وہ وہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھ لیتا ہے. اس کی تو ظاہری بات ہے نالج لیول جو ہے وہ پاکستان کی جو ہماری انڈسٹری ہے, پاکستان کا جو ماحول ہے اس سے بہت اوپر ہوگا. تو پھر اگر وہ ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس, کیا پاکستان میں ان کے لیے کوئی جگہ ہے کہ وہ یہاں کام کر سکے؟ آپ یہاں کی جو ہماری یعنی مختلف قسم کے کام ہیں, مختلف قسم کی انڈسٹریز ہے, ایک ملک ہے, ان اسٹوڈنٹس کی انہیں ضرورت ہے جو باہر سے پڑھ کر آ جاتے ہیں کہ نہیں یہاں پر وہی اسٹوڈنٹس سروائیو کر سکتے ہیں جو کہ پاکستانی اداروں سے انہوں نے پڑھا ہوں؟ یہ بڑا اچھا سوال پوچھا ہے اس بچے نے. بالکل دیکھیں, اقوام ترقی اسی لیے ایسی ہی کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمارا سوشل سائنس میں اگر میں کنٹیکسٹ میں بات کروں تو ہمارا انفراسٹرکچر سب سے کمزور ہے. ہمارا ڈرینیج کا کوئی سسٹم نہیں ہے, صفائی کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اب اگر ایک بچہ جا کے سوشیالوجی کے اندر یا کسی بھی سوشل سائنس کے اندر کسی ڈیولپ کنٹری میں جو کہ آپ کے پاپولیشن کی آلموسٹ ایکول ہو اور پورا زیادہ ڈفرینس نہ ہو اس کے اندر,
وہ سارے سسٹم کو اگر وہ آبزرو کر لیتا ہے کہ انہوں نے اس سسٹم کو انفراسٹرکچر کو کیسے مینیج کیا ہے, اس کے اوپر کون سے ایسے پروجیکٹ انہوں نے اپلائی کیے کہ وہ صفائی کا سسٹم بھی ٹھیک ہے, ڈرینیج کا سسٹم بھی ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو آپ کا ایجوکیشن ہیلتھ جو بھی سسٹمز ہے وہیں سے وہ آئیڈیا لے کے واپس یہاں پہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے نا. اور جب یہاں پہ امپلیمنٹ ہوگا تو آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گی. سیم از دا کیس فار انجینئرنگ, یا اگر کمپیوٹر سائنس ہے یا جو بھی ہے, وہاں سے جتنے ایڈوانس آئیڈیاز کے اوپر وہ تحقیق کرتا ہے, لرن کرتا ہے, جب وہ اپنے ملک میں آئے گا تو وہ ان آئیڈیاز کے ساتھ آئے گا جو انہوں نے وہاں پہ لرن کیے. پھر وہ اگر 100% ایگزیکیوٹ نہیں بھی کر سکتے ان آئیڈیاز کو, لیکن کم از کم اس کے اوپر وہ اچھے اچھے پروپوزلز دے سکتے ہیں پالیسی میکرز کو, آپ کے جو انڈسٹری ہے, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے, ان کے اونرز کو, ان کی سی ای اوز کو, کہ یہ آئیڈیا ہے اس ملک کے اندر اتنا سکسیزفلی جا رہا ہے, اور ہمیں بھی اپنا یہ اگر کوئی انجینئرنگ کا پروجیکٹ ہے, کوئی کمپیوٹر سائنس کا پروجیکٹ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا پروجیکٹ ہے, اس کو ہمیں اپڈیٹ کرنا چاہیے. اور میرے پاس یہ آئیڈیاز ہے, وہاں سے میں سیکھ کے آیا ہوں. سو یہ لازمی نہیں, اس سے پہلے میں نے بات کی کہ ہم صرف وہ چیزیں لرن کریں کہ جا کے وہاں پہ کلرک بنے اور وہی کام کرتے رہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا. آپ کو پتہ ہے پاکستان غریب ملک ہے, اس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. جب آپ باہر جاتے ہیں, اور کوئی بھی ملک جو کوئی بھی قوم ہے وہ تمام شعبوں میں یہ نہیں ہے کہ وہ عقل کل ہو جاتی ہے. کئی قومیں کسی ایک شعبے میں بہت اچھی ہوتی ہیں, کئی کسی دوسرے میں. تو اسی لیے دنیا کو گلوبل ولیج کہا جاتا ہے کہ وہ مل کے کام کریں. آپ جب باہر جاتے ہیں تو ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, مالی ہم فائنانس میں بہت کمزور ہیں. تو جب آپ باہر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ چیزیں سیکھتے ہیں, کیونکہ وہ اس دور سے گزر چکے ہیں جس دور میں ابھی ہم گزر رہے ہیں. ان کے پاس فیسلٹیز ہیں, آپ وہاں پر انوویشن آتی ہے, آپ وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں. یا ہمارے پاس ٹھیک ہے پیسے نہیں ہیں, تو آپ سوچیں گے کہ انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے, تو آپ کوئی نئی چیز کریٹ کریں گے. جب نئی چیز کریٹ کریں گے تو اس سے نہ صرف اس پرٹیکولرلی ایریے کو یا اس ادارے کو فائدہ ہوگا, آپ کے ملک کو ہوگا. کیونکہ دنیا تو انوویشن کا نام ہے. اگر آپ یہاں سے سیکھ کے اور صرف آپ نے پڑھانا ہی ہے اور انوویشن نہیں کرنی, تو وہ تو یوز لیس ہے. چائنا نے اس کو کیا کیا کہ چائنا نے جو پروفیسرز وغیرہ ہیں ان کو کہا کہ آپ کوئی بھی چیز ایجاد کریں گے, آپ کو اس کی ساری زندگی کچھ پرسنٹ انہوں نے رکھ دیا کہ لیٹ سے 10%, آپ کو وہ کمپنی یا جو بھی ادارہ اس کو لے گا, چاہے گورنمنٹ کا ہو یا پرائیویٹ ہوگا, وہ آپ کو ساری زندگی 10% یا 5% دیتا رہے گا. اسی طرح اگر ہم اس طرح کی چیزیں کریں کہ کوئی چیز بندہ کچھ بھی کریٹ کرتا ہے, لیٹ سے کہ یہ انسگنیا جس نے بنایا ہے کوئی ایسے ڈیزائن کا, تو جس نے بنایا ہے اس کو وہ ساری زندگی پیسے آنے چاہیے 2% 3%, اور پاکستان اس کو ایکسپورٹ کر کے وہ کافی زیادہ اس سے بھی چیزیں کر سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی باہر جانا بہت ضروری ہوتا ہے. ضروری اس لیے کہ وہاں نئی نئی چیزیں بندہ سیکھتا ہے, اور وہ ہم سے ایڈوانس ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ امریکہ ہم سے 100 سال آگے ہے یا چائنا ہم سے 50 سال آگے ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ وہ تمام فیزز ہیں جو وہ کراس کر چکے ہیں, اور ہم ان سے پیچھے ہیں, ہم وہ کراس کر رہے ہیں. میں بھی کچھ شعبوں میں ہم ان سے اچھے ہوں, لیکن کئی وجوہات کی بنا پر ہم وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں. تو یہ میرے خیال میں ہے کہ سوال بہت اچھا ہے کہ جانا ضرور چاہیے اور وہاں سے سیکھنا چاہیے, اور سیکھ کے آ کے اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے. سامعین, آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 کی آواز. پروگرام کا نام ہے ڈریمنگ یوتھ, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر موسیٰ خان صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز, اور دوسرے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ظفر حسین صاحب جو کہ اسکالر ہے اور چائنا اکنامک نیٹ کے ساتھ ایز اے جرنلسٹ کام کرتے ہیں. ڈاکٹر موسیٰ صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک تو ہماری اسٹوڈنٹس جاتے ہیں باہر کی یونیورسٹیز میں, یعنی کوئی ایک پراپر قسم کی ڈگری کے لیے, جیسے PhD ماسٹرز یا بیچلر لیول پہ چلے جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس جانا چاہتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے, یعنی کسی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے, کوئی سیمینار میں, کوئی ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ ٹائپ کی کورس کے لیے. تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ کیا چانسز ہے, کیا طریقہ کار ہے, اور کیا ایسا پاسبل ہوتا ہے ایزیلی کہ وہ جا سکے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہر طالب علم کو یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ ان کو انڈر گریجویٹ یا ماسٹر یا PhD کی فل فنڈڈ ڈگری میں ایڈمیشن مل جائے. سو وہ اس اپرچونٹی سے فائدہ لے سکتے ہیں کہ وہ شارٹ ٹرم کے لیے
किसी फ़ंड के थ्रू 6 महीने 1 साल के लिए जाएं और वहाँ पे कुछ कोर्सेज करके दो पहलू हैं, या तो वापस आ जाए और या वहीं पे और अपॉर्चुनिटीज़ आप फाइंड करके उसको कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट कर दें। देखें, पूरी दुनिया के अंदर स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं और वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स कुछ तो ऐसे होते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का आपस में बाहमी एक एग्रीमेंट हुआ होता है और वो कोई थर्ड पार्टी फंड सोर्स जो होता है, फंड सोर्स वो उनको फंड करती है। जैसे इरास्मस का मैंने शायद पिछले प्रोग्राम्स में एग्जाम्पल जी बिल्कुल। और कुछ ऐसे होते हैं कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान से ऐसे दर्जनों स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि वो पूरी डिग्री के लिए बाहर नहीं गए, वो 4 महीने 6 महीने 1 साल के प्रोग्राम्स के लिए गए, या तो वापस आ गए हैं या वहाँ पे अपनी उसी डिग्री को कोई और अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके अपनी डिग्री कंटिन्यू करते रहे। उसके लिए इरास्मस के प्रोग्राम्स हैं या अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अपने प्रोग्राम डोरा प्लस या इस तरह के बेशुमार ऐसे नाम है। आपका आजकल तो इंटरनेट के अंदर ये लिखेंगे कि शॉर्ट टर्म रिसर्च या शॉर्ट टर्म स्टडी या जो भी आपको बेशुमार ऐसे लिस्ट आ जाएंगे मुख्तलिफ यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ के। उसमें ये लोग कर सकते हैं 3 महीने 6 महीने, जो आपके अंडर ग्रेजुएट के हैं वो तो कम से कम 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल इरास्मस के थ्रू, डोरा प्लस के थ्रू या कोई भी प्रोग्राम शॉर्ट टर्म के थ्रू जा सकते हैं, आपके एशियन ममालिक में भी और यूरोप में भी। उसके लिए एक वही प्रोसीजर जो हम पिछले प्रोग्राम्स में डिस्कस करते रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं, PhD के, तो वहाँ के किसी प्रोफेसर के साथ आपने कांटेक्ट बनाना होता है, उनकी सुपरविजन में, चूँकि आप वहाँ पे परसू करेंगे अपना काम। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के हैं या मास्टर के हैं तो आप डायरेक्टली अपने कोर्स वर्क के लिए भी जा सकते हैं और वो आपको 2-4 कोर्सेज जो वहाँ पढ़ने होते हैं और आपको एक और एक्सपोजर मिलती है। सो ये एक अच्छा है, एक अच्छा गेट वे भी है अगर आप वहाँ पे अपना परमानेंट डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें, या अगर आप ना भी करना चाहें तो कम से कम आप अपना शॉर्ट टर्म रिसर्च या कुछ कोर्सेज वहाँ पे पढ़ के आ सकते हैं। पाकिस्तान से भी ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इससे पहले भी मैंने एग्जांपल में दिया था कि इरास्मस के जैसे एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटीज़ का आपस में पार्टनरशिप है। एक नीड बेस्ड होता है, जो आपके डिज़ास्टर एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्लड्स आए हैं, अर्थक्वेक वगैरह आए हैं, उनको स्पेशल कोटा दिया गया है। थर्ड, उसमें ओपन मेरिट होता है जिसमें हर बंदा अप्लाई कर सकता है। तो उसमें हमारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती इस चीज़ की। अगर ये हर साल अप्लाई उसमें करे तो बाज़ तो ऐसे होते हैं कि वो कोटा इनके खाली चला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर साउथ एशिया के लिए कुछ नेपाल और आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया के लिए कुछ कोटा है और इन ममालिक से अगर कोई उसमें अप्लाई ही ना करे तो वो खाली चला जाता है। तो उसमें बिल्कुल सब सही कहा। अभी ये सॉरी आपकी बात बीच में काटी है कि जैसे फ्लड आया है तो चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उसने ऑफ़र किया है कि जो फ्लड इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ के जो बच्चे हैं हम उनको ज़्यादा स्कॉलरशिप इस साल देंगे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ के बच्चों को पता ही नहीं होगा। तो अगर वहाँ के बच्चे अप्लाई करेंगे तो वो स्कॉलरशिप डेफिनेटली चाइना में वो विन करेंगे। मेरा इस हवाले से जो तजर्बा है, जिस तरह डॉक्टर मूसा साहब ने काफ़ी चीज़ें कही, मैं कहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे कोर्सेज़ हैं ये करने का शायद डिग्री से भी ज़्यादा फ़ायदा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में स्किल लेबर या वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत कम है। अभी रिसेंटली जो अमेरिका और चाइना की ट्रेड वार हुई थी, उस ट्रेड वार में दोनों ममालिक के दरमियान $800 बिलियन की ट्रेड है और आउट ऑफ 800 बिलियन तकरीबन 600 बिलियन की जो चाइना है वो एक्सपोर्ट करता है US को। तो ये जब ट्रेड वार शुरू हुई तो वो अमेरिका उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। उसकी वजह ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्किल लेबर इनके पास था। उन्हें अल्टरनेट कोई मिली नहीं मार्केट के जहाँ पर वो अपनी फैक्ट्रियाँ शिफ्ट अगर करें, लेट्स से एप्पल की वो मूव करते हैं वहाँ पर, टेस्ला की कंपनी मूव करते हैं इंडिया में, या ये एप्पल मूव करते हैं, तो वो कंप्लीट एप्पल उन्होंने किया है, लेकिन कंप्लीट इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि लोग ट्रेन ही नहीं है, उनके पास स्किल ही नहीं है। जबकि चाइना में इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज लोगों ने किए हुए। तो आपका जो भी जिसमें आपका दिल लगता है, कोई भी शोबा हो सकता है, आप वो छोटे छोटे कोर्सेज ऑनलाइन जाएं, अप्लाई करें और वापस आकर आप 1-2 अपने साथ हेल्पर रखें और अपना काम स्टार्ट कर दें। आपको वहाँ भी रहने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप स्किल लेबर हैं तो वेस्ट में तो वैसे ही उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो जिधर भी आप रहते हैं आपकी विन विन सिचुएशन होती है। ये छोटे छोटे कोर्सेज अगर आप करते हैं और उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में एजेंट जब पैसे बताते हैं कि आपने कनाडा जाना है 40 लाख दे दें,
امریکہ جانا ہے 60 دے دیں, چائنا جانا ہے 20 لاکھ دے دیں. تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف اس ملک کو سلیکٹ کریں جس میں آپ نے جانا ہے, اس ملک کی یونیورسٹی کو سلیکٹ کریں, وہاں ساری چیزیں آن لائن اویلیبل ہیں. یا گوگل پہ صرف یہ لکھ دیں کہ کوئی بھی آپ نے کورس کرنا ہے, لیٹ سے ووڈ کارونگ کی کرنا ہے, ووڈ کارونگ ان کینیڈا لکھ دیں, ووڈ کارونگ ان یو ایس لکھ دیں, تو وہ آپ کو یونیورسٹیز کے اندر آ جائے گا. آن لائن آپ اپلائی کریں. اور پاکستان میں جو ڈیبٹ کارڈ ہے, کریڈٹ کارڈ کی بھی ضرورت نہیں, اس پہ ویزا لکھا ہوا ہے, اس سے فیس پے ہو جاتی ہے. بہت سے ممالک میں یہ کارڈ یونیکام ہوتا ہے جو کہ اس سے آپ فیس نہیں پے کر سکتے. تو یہاں تو آلریڈی ہم کافی زیادہ ایڈوانس ہیں کافی ممالک سے. تو آن لائن آپ فیس خود جمع کروائیں, کسی کی جانے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو اس کا ای میل دیا ہوتا ہے نیچے, اس کو ای میل کر دیں. کسی دوست کو کہہ دیں اگر آپ کو انگلش کا ایشو ہے یا کسی اور لینگویج کا ایشو ہے, تو آپ اپنی مدد آپ کے تحت جب آپ کام کریں گے اور خاص طور پہ ان شعبوں میں, تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی. وہ ایک کہاوت بھی ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی یہ اچھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ آن لائن کورسز میں وہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں. یہ تو خیر ملک کے اندر بھی ہو رہا ہے, مگر باہر کی یونیورسٹیز میں بھی وہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں. کچھ کو اپرچونیٹیز ملتی نہیں ہے باہر جانے کی, اور کچھ ویسی ہی اپنی ذاتی مجبوریوں اور ان ریزنس کی وجہ سے وہ پریفر کرتے ہیں کہ آن لائن کورس کرے, مگر اس میں پھر کوئی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کوئی پریکٹیکل بھی کرے, اس کے ساتھ پریکٹیکل کام بھی کرے. تو جو لوگ باہر کی یونیورسٹیز میں ایسے کورسز میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور وہ آن لائن کرتے ہیں, مگر اس میں پریکٹیکل کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے لیے یہ کیا سولوشن نکالتے ہیں, کس طریقے سے اس بچے کو ٹرین کرتے ہیں اور پریکٹیکل کام کرواتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ ورچولی کوئی کورس پڑھیں اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس کی پریکٹیکل کوئی انٹرنشپ کر لیں, کیونکہ وہی پہلی والی بات آئے گی کہ آپ کو اگر وہ فیسلٹیز نہیں ہیں تو آپ کیسے جائیں گے. لیکن اگر آپ کے اندر لرننگ ایٹیچیوڈ ہے, فار انسٹنس میں نے بہت سارے ایسے پاکستانی بچے دیکھے ہیں کہ ان کو صرف یہ لگا ہے کہ میں کسی طریقے سے باہر نکلوں اور کسی طریقے سے بس باہر جا کے یا تو پی آر لے لوں یا پھر وہاں پہ سیٹل ہو جاؤں. سوری, اگر کسی بچے کو صرف لرننگ ایٹیچیوڈ ہے اور وہ سیکھنا چاہتا ہے, تو انٹرنیٹ نے آج یہ بالکل آسان بنا دیا ہے اور بہت سارے ایسے کورسز وہ لے سکتے ہیں. صرف کورسز نہیں, پوری دنیا کے اندر وہ ڈھونڈ سکتا ہے کہ اگر اس کے ریسرچ سے ریلیٹڈ یا اس کے پریکٹیکل کام سے ریلیٹڈ کوئی اور اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی پروفیسر اس کسی اور یونیورسٹی میں وہ کام کر رہا ہے, تو وہ بغیر پیسوں کے اور بغیر کسی ریزن کے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ گروپ میں کام کر سکتے ہیں, ان کی رہنمائی بھی لے سکتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں وہ لرن کر سکتے ہیں جس کے لیے وہ فزیکل وہاں پہ نہیں جا سکتا. جو سیکنڈ آپ کا کنسرن ہے کہ وہ پریکٹیکل کیسی سیکھے گا, اگر یہ تھوڑا سا وہاں پہ ایکسپرٹی دکھا سکتا ہے. میں نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں کہ اگر آپ انٹریکشن میں آ جاتے ہیں کسی پروفیسر کے ساتھ, کسی کولیگ کے ساتھ, اور اگر وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اس بندے کے اندر کیپیسٹی ہے, یہ لرننگ ایٹیچیوڈ کے ساتھ یہ کورس پڑھ رہا ہے, آپ ان سے کویشچن کرتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی سیریسنس ان کو نظر آتی ہیں, تو وہ خود آپ کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں اور اس چیز کو بلاتے ہیں, اس چیز کے اوپر بلاتے ہیں اور پریکٹیکل اس کے اوپر سکھانے کے لیے آپ کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں. بس ایٹیچیوڈ آپ کا لرننگ ہونا چاہیے. یہ اگر آپ کا ایم ہے کہ میں کسی طریقے سے باہر نکلوں اور کہیں نہ کہیں پہ اپنے یہ جو ہے پاکستان سے رائے فرار اختیار کروں, تو پھر وہ اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو وہ ساری چیزیں, آپ کی سیریسنس اور آپ کی لرننگ ایٹیچیوڈ, یہ ساری چیزیں آپ نظر آ جاتی ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ واقعی میں لرن کر رہے ہیں, میں اپنی یونیورسٹی کا ایک بچہ اس دن مجھے بتا رہا تھا کہ ایک میرا بھائی چلا گیا ہے ساؤتھ کوریا میں, انہوں نے کچھ ویزے یہاں پہ بھیجے تھے اور اس کا کچھ کنڈیشن تھا کہ ترکش لینگویج کا کوئی بیسک سیکھیں گے آپ لوگ, سوری کورین لینگویج کا, اور اس کے بعد آپ لوگ وہاں آئیں گے تو ہم آپ لوگوں کو کوئی پریکٹیکل کام سکھائیں گے اور آپ لوگ اسکل, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, اسکل لیبر ہوں گے یا اسکل آپ ٹیکنیشین ہوں گے. انہوں نے کہا کہ لینگویج سیکھی اور یہ 2-4 مہینے ہو گئے ہیں کہ ساؤتھ کوریا میں ایک اچھی جگہ پہ وہ اچھے فیکٹری میں کام کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں, اور ان کو ساری فیسلٹیز ہے جو بیسک نیڈ ہوتے ہیں انسانوں کے. سو بہت سارے ایسے اپرچونیٹیز آتے ہیں اگر آپ لرننگ ایٹیچیوڈ کے ساتھ اس کے اندر ان ہو جاتے ہیں آن لائن اور سیریسنس دکھاتے ہیں, تو بہت سارے لوگ گئے بھی ہیں اور اس کے اوپر جا بھی رہے ہیں. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب نے کہا. اس میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ
جو رویہ ہے یہ جو پاکستان کے بہت سے فیکٹرز ہیں، مسائل ہیں، ان میں سے رویہ جو ہے ایک میجر فیکٹر ہے. جب آپ کا رویہ ہوگا، دلچسپی ہوگی، آپ کی نیت ہوگی کہ آپ نے کرنا ہے، تو دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان میں نہیں ہو رہی. آن لائن آپ کورس کرتے ہیں، آپ اپنے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ادھر ڈھونڈ سکتے ہیں، ورکشاپ ڈھونڈ سکتے ہیں، پریکٹیکل کے تو ہزار چیزیں ہیں. کون سی ایسی چیز ہے آپ مجھے بتائیں؟ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے کہ جہاں پر نہیں ہو رہی ہے. آپ اگر کرنے والے بنے، آن لائن سسٹم میں یہ جو ہے کہ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. یہ ریسنٹلی کووڈ کے بعد نا آن لائن چیزیں بہت زیادہ ہوئی ہیں. اس سے پہلے یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا آن لائن کا. ابھی اس کو مزید ٹائم لگے گا، اس موڈیفائی ہوگا اور اس میں سے چیزیں نکلیں گی. ابھی چونکہ ہمارے پاس تو 3G چل رہا ہے، اس کے لیے 5G، کئی دنیا اب 6G کی طرف جا رہی ہیں. جو ایڈوانس کنٹریز ہیں موسٹ پرابلی ان کی جو اعلیٰ قیادت یا خاص جو ادارے ہیں وہ 6G یوز کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس ابھی بھی جو گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو آپ ایج پہ چلے جاتے ہیں، آ جاتا ہے. تو یہاں یہ چیزیں ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو آن لائن جو ہے، آن لائن اگر آپ سیکھتے ہیں وہ نہ کرنے سے بہتر ہے ڈیفینیٹلی. اور پریکٹیکل آپ کا اگر رویہ ٹھیک ہے تو آپ یہاں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. آپ کو شرم نہیں کرنی چاہیے کہ میں ورکشاپ میں کام کروں گا. ہمارے اسٹوڈنٹ شرم کرتے ہیں کہ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، میں گاڑی کیوں چلاؤں اگر گاڑی نہیں آتی، میں اس ورکشاپ میں کام کیوں کروں، میں اس مستری کے ساتھ کام کیوں کروں. وہ باہر کرتے ہیں، باہر وہی کام کرتے ہیں، باہر وہی ڈاکٹر صاحب کام کرتے ہیں، لیکن یہاں شرم کرتے ہیں. اور اگر یہاں یہ سیکھ کے جائیں تو ہمارے لوگ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، کیونکہ ہم وہ جگاڑ ایک ہے نا، لفظ کے جگاڑ نکالا ہوتا ہے. ان کے پاس تو پراپر سیٹ اپ ہوتا ہے، مشینیں ہوتی ہیں، ہم نے اسی کا یہ ایک جگاڑ نکالا ہوتا ہے. تو یہاں یہ اگر جگاڑ سیکھ کے جائے گا تو وہاں مشینیں بھی دیکھے گا تو اس کے پاس ڈبل وہ نالج ہو جائے گا کہ وہاں کا بھی اور یہاں کا بھی. تو یہ ہے کہ رویہ ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، شرم نہیں کرنی چاہیے. اور اگر آپ سیریس ہوتے ہیں دنیا میں کسی بھی شعبے میں، چاہے آن لائن کرتے ہیں آف لائن کرتے ہیں، تو وہ ٹیچر آپ کو دیکھ کے، آپ کے رویے کو دیکھ کے آپ کو خود آفر کرتا ہے کہ بیٹا میرے ساتھ آ جائیں، میرے ساتھ کام کریں. وہ آپ کو جانے ہی نہیں دیتا. سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2. پروگرام کا نام ہے ڈریمنگ یوتھ، اور آپ ہمارا یہ پروگرام رفا FM کے فیس بک پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایڈریس کریں اور اس کا جواب دیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر موسیٰ خان صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز، اور ڈاکٹر ظفر حسین صاحب جو کہ چائنا اکنامک نیٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اور ایز اے جرنلسٹ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر موسیٰ صاحب، آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے اسکالرس، ہمارے اسٹوڈنٹس، وہ کولیبوریشن میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں، فورن اسکالرس کے ساتھ، پروفیسرس کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، پیسے خرچ کیے بنا، کیا اس کے لیے کوئی ٹپس دینا چاہیں گے؟ وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ، یعنی فار ایگزامپل یہاں کوئی ہمارا کوئی پروفیسر ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہو، وہ پیپر لکھنا چاہتا ہو کسی فورن اسکالر کے ساتھ مل کر، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی طریقہ کار آپ کے ذہن میں؟ بالکل، میں خود اس وقت 2-3 فورن پروفیسرز کے ساتھ کولیبوریشن میں کام کر رہا ہوں، اور نہ میں نے ایک پیسہ لگایا ہے نہ وہ مجھے کوئی پیسے دے رہے ہیں اس کام کے لیے. لیکن فائدہ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ ان کے آئیڈیاز سے مجھے استفادہ ہوتا ہے، اور میں اگر کوئی چیز جانتا ہوں تو میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ جب 2-4 لوگ ٹیم ورک میں کام کرتے ہوتے ہیں تو آئیڈیاز اچھے آ جاتے ہیں، اور آپ کے جو ورک کی کوالٹی ہے وہ بہتر بن جاتی ہے. سو جو اسٹوڈنٹس یا آپ کے ریسرچرز کا جو کنسرن ہے، اگر ان کو یہ خیال ہے کہ ہم کوئی بھی پروجیکٹ کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے یا فنڈ کی ضرورت ہے، یہ غلط ہے. ہونا چاہیے، اگر آپ اپنے لیول کے اوپر کوئی پروجیکٹ چلانا چاہتے ہیں جس میں آپ کو امپلائیز کی ضرورت ہوگی، فل ٹائم ورک اسٹوڈنٹس کو بٹھانا ہوگا، تو اس میں تو فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں ماسٹر کے، PhD کے، یا اگر آپ فیکلٹی ممبر ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ کو کوئی فنڈ اویلیبل نہ بھی ہے اور آپ جن آئیڈیاز کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو آپ ذرا ڈھونڈیں کہ باہر دنیا کے جو یونیورسٹیز ہے اس کے اندر وہ سیم ایریا کے اوپر کون سے پروفیسرز یا ریسرچرز یا اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو وہ مل جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہ انٹرسٹ ایریا ہے اسٹڈی کا، یہ سیم ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے کو اس کے اوپر سپورٹ کریں، اس سے جو پبلیکیشنز آئیں گے وہ بھی ہم اکٹھے پبلش کریں گے،
اور اس کے علاوہ جو آپ کی نالج میں چیزیں ہیں وہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے, میری نالج میں جو چیزیں ہوئی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو یہ کوئی امپاسبل کام نہیں ہے. پریکٹیکلی میں نے اپنا اگزامپل دیا کہ میں بھی 2-3 لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور اس میں ایسی کوئی جو آپ نے پہلی بات کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر, بلکہ اس میں صرف آپ کی ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ آپ کا رویہ اگر لرننگ والا ہے اور آپ پازیٹیولی چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, تو صرف ان کے ساتھ کانٹیکٹ بنائیں اور اس چیز کو پرسو کرے آگے. اس میں ایسی اور کوئی سائنس کی وہ مشکل بات نہیں ہے کہ جو امپاسبل ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کمنٹ کرنا چاہیں؟ میں اس میں ڈاکٹر صاحب یہی کہوں گا کہ انٹرنیٹ نے نا پوری دنیا کو گلوبل ولیج, اور اس سے بھی کوئی ایسی ٹرم یوز ہو کہ گلوبل ولیج سے بھی نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی بنا دی ہے. آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ ہے, آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. صرف ایک شرط ہے, ڈاکٹر موسیٰ صاحب نے کہا رویہ اگر آپ کا ہے, آپ کی نیت ہے, آپ وہ اسپیسیفک ایریا آئیڈینٹیفائی کریں. ہمارے ہاں رویہ یہ ہوتا ہے کہ یار باہر جائیں, وہاں جا کے دیکھ لوں گا. کیا وہاں جا کے دیکھ لوں گا؟ آپ پراپر پلان کر کے جائیں. اگر آپ نے کوئی جوائنٹ کولیبریشن کرنی ہے, کوئی ریسرچ کرنی ہے, پبلیکیشن کرنی ہے, ایون کہ بک لکھنی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو ریلیونٹ ایریا پتہ ہو, آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, وہ لکھیں. ٹاپ پروفیسرز یا ٹاپ تھنک ٹینکس, ٹاپ ریسرچرز وہاں پہ گوگل پہ کریں, اور آپ نے اسپیسیفک اگر کوئی کنٹری چننا ہے, اس کنٹری کی ٹاپ 5 یا 10 یونیورسٹیز لے لیں, ان کی ویب سائٹ پر جائیں, آپ کے ریلیونٹ جو بھی شعبہ ہوگا اس کے پروفیسرز کے نام, ای میل ایڈریس, ادھر پاکستانی یونیورسٹیوں میں بھی لکھا ہوتا ہے, ان کو آپ ای میل کریں کہ میں کرنا چاہتا ہوں. اینڈ ڈیفینیٹلی وہ تو خود ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پاکستان میں رابطہ کس سے کریں. موسٹ پرابلی دنیا جو پاکستان کو ایجوکیشن سیکشن کے یا ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے جانتی ہے, وہ HEC سے رابطہ کرتے ہیں. اور اگر آپ اس طرح کرنا چاہیں تو بہت سے پروفیسرز یا اسکالرز ہیں, کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور دنیا ان کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ جوائنٹ کولیبریشن کرنا چاہتی ہے, ان سے مل کے کرنا چاہتے ہیں کام, کیونکہ ہم بہت ذہین قوم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صرف ہمارے پاس ڈائریکشن نہیں ہے اور ہمارے پاس رویہ جو ہے وہ نہیں ہے. تو تھوڑی بہت نیت کی جو ول پار ہے وہ نہیں, اگر وہ ہو تو انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں, مطلب پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں. نتھنگ از امپاسبل. ڈاکٹر ظفر حسین صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر موسیٰ خان صاحب, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ہماری پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. سامعین, اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود کے ساتھ اپنے میزبان امجد زرین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.